17 साला मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला 49 साला महाराजा ऑफ सिंध राजा दाहिर से हुआ। मुसलमान फौज ने सिंध को फतह कर लिया और राजा दाहिर 712 ईस्वी को मौजूदा दौर के नवाबशाह के नजदीक दरियाए सिंध के किनारे पर मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान तक का इलाका फतह किया। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम के दौर की मस्जिद और दीगर चंद इमारत आज भी मौजूद हैं। मोहम्मद बिन कासिम के 300 साल बाद सरजमीन हिंदुस्तान पर एक बाकायदा मुसलमान रियासत का आगाज गजनवी सल्तनत से हुआ। गजनवी सल्तनत के अरूज में उसकी हदें ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कई इलाकों तक फैल चुकी थी। गजनवी सल्तनत 977 ईस्वी से 1186 ईस्वी तक करीबन 209 साल तक कायम दायम रही। शुरू में इसका दारुल हुकूमत गजनी था, जबकि 1163 से 1186 तक लाहौर को दारुल हुकूमत बनाया गया। गजनवी सल्तनत का बानी अबू मंसूर सुल्तान सबुक्तगीन था, जिसने अपनी सल्तनत को कश्मीर तक तोसी दी। गजनवी सल्तनत में सुल्तान सबुक्तगीन के बाद उसका बेटा इस्माइल जानशीन बना, जो सिर्फ 7 माह तक सुल्तान रहा। इस्माइल की वफात के बाद उसका दूसरा भाई और सुल्तान सबुक्तगीन का दूसरा बेटा गजनवी सल्तनत का वारिस और सुल्तान बना, जो तारीख में सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी 998 से 1030 तक बादशाह रहा। यह वो वक्त था जब काबिल और सरहद के इलाकों बशमूल पिशावर पर हिंदू शाही की हुकूमत थी। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पिशावर के मकाम पर हिंदू राजा जयपाला को शिकस्त दी और अपनी सल्तनत को तोसी दी। इसके बाद मुल्तान तक का इलाका भी फतह कर लिया गया। महमूद गजनवी की फतुहात की फहरिस्त बहुत तवील है। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और उसे कामयाबियां मिलती गईं। महमूद गजनवी की सल्तनत का दायरा कार मौजूदा भारत की रियासतों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैल चुका था। महमूद गजनवी की बड़ी कामयाबियों में से एक सोमनाथ का इलाका फतह करना था। सोमनाथ का मंदिर आज भी भारतीय रियासत गुजरात में वाक़ है। महमूद गजनवी की वफात 1030 में हुई और उनका मकबरा गजनी अफगानिस्तान में वाक़ है। सुल्तान महमूद गजनवी की वफात के बाद उनके बेटे, उनके पोते, उनकी औलादें गजनवी सल्तनत की जानशीन बनती रहीं। गजनवी सल्तनत के आखिरी सुल्तान का नाम ताजुद्दौला खुसरू मलिक था, जो 1160 से 1186 तक सुल्तान रहा। साल 1186 गजनवी सल्तनत का आखिरी साल था जब दारुल हुकूमत लाहौर पर गौरी बरादरान यानी गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी और सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया और खुसरू मलिक को कैदी बनाकर गौर अफगानिस्तान लाया गया और यूं गजनवी सल्तनत का खात्मा और गौरी सल्तनत का आगाज हुआ। वैसे तो गौरी सल्तनत का आगाज 879 ईस्वी में हो गया था, लेकिन उसकी तोसी गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1186 में की और फिर ये सल्तनत 1215 तक कायम रही। 1202 में गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफात के बाद उसका भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बादशाह बना। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1202 से 1206 तक तकरीबन 4 साल के लिए बादशाह रहा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की सल्तनत का दायरा कार अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और शुमाली भारत के अलावा बांग्लादेश तक फैला हुआ था। सूबा पंजाब की तहसील सोहावा जिला जहलम में उन्हें नमाज की अदायगी के दौरान कत्ल कर दिया गया। उनका कातिल कौन था, इस बारे में काफी तजाद पाया जाता है। बाज तारीखदानों के मुताबिक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का कातिल बताया जाता है, लेकिन कुछ तारीखदानों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान पहले ही कत्ल हो चुका था। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का मकबरा तहसील सोहावा जिला जहलम पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल भी सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से मंसूब है। 1206 में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफात के बाद गौरी सल्तनत कमजोर होकर रह गई और अफगानिस्तान के चंद इलाकों तक महदूद हो गई और बिलाखिर 1215 में गौरी सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हो गया। साल 1206 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक सल्तनत की बुनियाद रखी। ममलूक सल्तनत को गुलाम सल्तनत भी कहा जाता है, जो 1206 से लेकर 1290 तक तकरीबन 84 साल तक कायम रही। इसका नक्शा आप देख रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार दिल्ली को राजधानी यानी दारुल हुकूमत बनाया और यूं दिल्ली सल्तनत का कयाम अमल में आया और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम थे जो अपनी जहानत के बलबूते पर गौरी बादशाहों के इंतहाई करीबी साथी और कमांडर बने। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक बादशाह रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक की शानदार तामीरात आज भी काबिल दीद हैं। दिल्ली का कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद उनकी तामीर करदा इमारतें हैं। इसके अलावा अजमेर में वाक़े 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक की यादगार है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दुश्मन मेवाड़ के राजा का सर काट कर उससे पोलो खेलना चाहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जिस घोड़े पर सवार हुआ वो घोड़ा मेवाड़ के राजा का था। घोड़ा
گھوڑا اپنے مالک کا کٹا سر دیکھ کر بدک گیا اور اس نے قطب الدین ایبک کو نیچے گرا دیا، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ انارکلی بازار لاہور میں واقع ہے۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ 1210 سے 1211 تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا، لیکن اسے شمس الدین التمش کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ شمس الدین التمش جو قطب الدین ایبک کا غلام اور گورنر تھا، اس نے دلی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور آرام شاہ مارا گیا۔ شمس الدین التمش نے قطب الدین ایبک کی بیٹی سے شادی کی۔ وہ 1211 سے لے کر 1236 تک 25 سالوں تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ 1236 میں اس کی وفات ہوئی اور وہ قطب مینار دلی میں مدفون ہے۔ التمش کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز صرف 6 ماہ تک ہی دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ اس کے قتل کے بعد شمس الدین التمش کی بیٹی رضیت الدین سلطانہ دلی سلطنت کی حکمران بنی، جو تاریخ میں رضیہ سلطانہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایرانی تاریخ دان فرشتہ کی کتاب تاریخ فرشتہ کے مطابق رضیہ سلطانہ بٹنڈا کے مقام پر اپنے بھائی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ رضیہ سلطانہ نے 1236 سے 1240 تک حکومت کی۔ رضیہ سلطانہ کی قبر بلبلی خانہ اولڈ دلی بھارت میں موجود ہے۔ رضیہ سلطانہ کے قتل کے بعد اس کا بھائی معز الدین بہرام 1240 سے 1242 تک اور پھر رضیہ سلطانہ کا بھتیجا یعنی رکن الدین فیروز کا بیٹا علاؤدین مسعود 1242 سے 1246 تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ اس کے بعد التمش کے سب سے بڑے بیٹے نصیر الدین محمود کا بیٹا ناصر الدین محمود فیروز شاہ 1246 سے لے کر 1266 تک 20 سالوں تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ وہ انتہائی نیک سیرت، رحم دل اور درویش صفت بادشاہ تھا۔ ناصر الدین محمود کا مقبرہ سلطان گڑھی دلی انڈیا میں واقع ہے۔ ناصر الدین محمود کے بعد اس کا وزیر اور سسر غیاث الدین بلبن دلی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ غیاث الدین بلبن 1266 سے لے کر 1286 تک تقریباً 20 سال تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ بلبن کے دور حکومت میں دلی سلطنت بنگال تک پھیلی ہوئی تھی اور اس دور کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ غیاث الدین بلبن کا مقبرہ قطب مینار کمپلیکس دلی میں واقع ہے۔ غیاث الدین بلبن کی وفات کے بعد 1286 میں اس کا پوتا سلطان معز الدین کے بعد دلی سلطنت کا جانشین بنا۔ سلطان معز الدین 1290 میں جلال الدین فیروز خلجی کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلطان معز الدین کے بعد اس کا بیٹا شمس الدین اپنی سلطنت کو بچا نہ سکا اور صرف 4 ماہ تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا اور یوں مملوک سلطنت یا غلام سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ مملوک سلطنت کے بعد خلجی سلطنت کا آغاز ہوا۔ خلجی سلطنت 1290 سے 1320 تک تقریباً 30 سال تک قائم رہی۔ خلجی سلطنت کا نقشہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جلال الدین فیروز خلجی سلطنت کے بانی 1290 سے 1296 تک سلطان رہے۔ ان کی قبر دلی انڈیا میں واقع ہے۔ جلال الدین خلجی کے بعد اس کا بھتیجا اور داماد علاؤدین خلجی دلی سلطنت کا نیا سلطان بنا۔ علاؤدین خلجی نے خلجی سلطنت کو ہندوستان کے طول و عرض تک توسیع دی۔ علاؤدین خلجی نے چتور گڑھ قلعہ کو فتح کر کے میواڑ ریاست کا خاتمہ کیا۔ میواڑ ریاست کی پدماوتی کے کئی قصے کہانیاں آج بھی مشہور ہیں۔ علاؤدین خلجی کی زندگی اور فتوحات کے بارے میں کچھ سال پہلے مشہور بھارتی فلم ساز سنجے لیلا بنسالی نے اپنی کامیاب ترین فلم پدماوت بھی بنائی۔ 1316 میں سلطان علاؤدین خلجی کی وفات ہوئی۔ اس کا مقبرہ قطب مینار کمپلیکس دلی میں واقع ہے۔ علاؤدین خلجی کے بعد اس کے کمانڈر ملک کافور نے علاؤدین خلجی کے بڑے بیٹے مبارک شاہ خلجی کو قید کر دیا اور علاؤدین خلجی کے 6 سال کے بیٹے شہاب الدین عمر خلجی کو دلی سلطنت کا بادشاہ مقرر کیا۔ ملک کافور نے سلطان علاؤدین خلجی کی بیوہ سے شادی بھی کر لی، لیکن ایک روز چند ہجڑوں نے مبارک شاہ کو قید سے آزاد کرا لیا۔ مبارک شاہ خلجی نے ملک کافور کو قتل کر دیا اور 3 ماہ تک دلی سلطنت کے سلطان رہنے والے اپنے 6 سالہ بھائی شہاب الدین عمر خلجی کو اندھا کر کے گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا، جہاں کچھ روز کے بعد اس کی موت واقع ہوئی۔ اب مبارک شاہ خلجی دلی سلطنت کا سلطان بن چکا تھا۔ مبارک شاہ خلجی 1316 سے 1321 تک 5 سال تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ مبارک شاہ خلجی منفی کردار کا حامل بادشاہ تھا۔ اس کی کئی حرکات و سکنات ایسی تھیں جو کہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہیں۔ مبارک شاہ خلجی نے ایک خوبصورت ہندو لڑکے سے شادی کر رکھی تھی اور اسے خسرو خان کا نام دیا۔ مبارک شاہ خلجی کے بعد خسرو خان ہی دلی سلطنت کا طاقتور شخص تھا۔ 1321 میں خسرو خان نے مبارک شاہ خلجی کو قتل کر دیا اور خود دلی سلطنت کا بادشاہ بن بیٹھا۔ خسرو خان چونکہ ہندو تھا، لہذا اس کے بادشاہ بننے کے بعد ہندو وزیروں کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ خسرو خان کا بادشاہ بننا بہت سے مسلمان کمانڈروں، وزیروں اور گورنروں کو قابل قبول نہیں تھا۔ غیاث الدین تغلق جو کہ اس وقت دیپال پور کے گورنر تھے اور علاؤدین خلجی کے دور حکومت میں ملتان کے گورنر بھی رہ چکے تھے، انہوں نے خسرو خان کے خلاف
علم بغاوت بلند کیا اور جنگ شروع کی۔ اس لڑائی کے دوران خسرو خان بھاگ نکلا، لیکن بعد میں وہ پکڑا گیا اور قتل ہوا، اور اس طرح سے خلجی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ خلجیوں کے بعد تغلق سلطنت کا آغاز ہوا۔ تغلق سلطنت 1321 سے 1414 تک تقریباً 93 سال تک قائم رہی۔ یہ سلطنت ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں پر مشتمل تھی، جس کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ غیاث الدین تغلق 1321 سے لے کر 1325 تک تقریباً 4 سال کے لیے دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ غیاث الدین تغلق کے دور میں شاندار فتوحات ہوئیں۔ غیاث الدین تغلق نے تغلق آباد قلعہ کی تعمیر شروع کروائی۔ یہ قلعہ دلی انڈیا میں آج بھی اپنی خستہ حالت میں موجود ہے۔ غیاث الدین تغلق کا مقبرہ دلی انڈیا میں واقع ہے۔ غیاث الدین تغلق کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد بن تغلق، جو محمد شاہ تغلق کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، وہ 1325 سے 1351 تک تقریباً 26 سال تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ محمد شاہ تغلق کی وفات سندھ میں ہوئی اور اس کا مقبرہ دلی میں واقع ہے۔ محمد شاہ تغلق کے بعد اس کا چچا زاد بھائی یعنی غیاث الدین تغلق کا بھتیجا سلطان فیروز شاہ تغلق دلی تاج و تخت کا وارث بنا۔ وہ 1351 سے لے کر 1388 تک تقریباً 37 سال تک حکومت کرتا رہا۔ سلطان فیروز شاہ نے فیروز شاہ کوٹلہ کے نام سے ایک چھوٹا قلعہ بھی تعمیر کروایا، جو آج بھی قائم ہے۔ اس کے علاوہ دلی میں واقع فیروز شاہ کوٹلہ کرکٹ اسٹیڈیم بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ سلطان فیروز شاہ کا مقبرہ بھی دلی انڈیا میں واقع ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے بعد اس کا پوتا تغلق خان دلی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ تغلق خان 1388 سے 1389 تک بادشاہ رہا۔ تغلق خان کے بعد فیروز شاہ تغلق کا ایک اور پوتا اور ظفر خان کا بیٹا ابو بکر شاہ تغلق دلی سلطنت کا حکمران بنا۔ ابو بکر شاہ تغلق 1379 سے 1390 تک صرف 1 سال تک بادشاہ رہا۔ ابو بکر شاہ تغلق کو اپنے چچا ناصر الدین محمد فیروز تغلق کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ناصر الدین محمد تغلق نے ابو بکر شاہ کو شکست دے کر میرٹھ کے قلعے میں قید کر دیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ ناصر الدین محمد تغلق 1390 سے 1394 تک دلی کے تخت پر براجمان رہا۔ ناصر الدین محمد تغلق کے بعد اس کا بیٹا علاؤدین سکندر المشہور ہمایوں تغلق بادشاہ بنا، لیکن 1.5 ماہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں تغلق کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ناصر الدین محمود تغلق دلی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ ناصر الدین محمود تغلق 1394 سے 1413 تک تقریباً 19 سال تک بادشاہ رہا۔ 1413 میں ناصر الدین محمود تغلق کی موت کے ساتھ ہی تغلق سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے 1 سال تک دولت خان لودھی دلی سلطنت کا بادشاہ رہا، لیکن جلد ہی ملتان اور لاہور کے گورنر سید خضر خان نے دلی کی جانب پیش قدمی کی اور دولت خان لودھی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح سے دلی کے تاج و تخت پر سید سلطنت قائم ہوئی۔ یہ سلطنت 1414 سے 1451 تک تقریباً 37 سال تک قائم رہی۔ سید خضر خان سید سلطنت کے پہلے بادشاہ بنے۔ خضر خان 1414 سے 1421 تک 7 سال تک دلی پر حکومت کرتے رہے۔ خضر خان کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ دلی تخت کا وارث بنا۔ مبارک شاہ 1421 سے 1434 تک تقریباً 13 سال تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ مبارک شاہ 1434 میں قتل ہوا۔ اس کا مقبرہ قدیم دلی شہر میں کوٹلہ مبارک پور میں واقع ہے۔ مبارک شاہ کے بعد اس کا بھتیجا محمد شاہ اگلے 11 سال تک یعنی 1434 سے 1445 تک دلی سلطنت کا سلطان رہا۔ محمد شاہ کا مقبرہ لودھی باغ دلی بھارت میں واقع ہے۔ محمد شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عالم شاہ دلی سلطنت کا نیا سلطان بنا۔ عالم شاہ 1445 سے 1451 تک بادشاہ رہا، لیکن اس کی حکومت بہت زیادہ کمزور تھی، جس کا فائدہ بہلول خان لودھی نے اٹھایا اور دلی پر قبضہ کر لیا، اور یوں سید خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور بھارت میں لودھی خاندان کی سلطنت کا آغاز ہوا۔ لودھی سلطنت 1451 سے 1526 تک تقریباً 75 سال تک قائم و دائم رہی۔ لودھی سلطنت کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لودھی سلطنت کے پہلے بادشاہ سلطان بہلول خان لودھی نے 1451 سے 1479 تک تقریباً 48 سال تک حکومت کی۔ ان کی سلطنت میں گوالیار، جونپور اور اتر پردیش کے کئی علاقے شامل تھے۔ بہلول خان لودھی کا مقبرہ چراغ دلی میں واقع ہے۔ بہلول لودھی کی وفات کے بعد اس کا ہونہار بیٹا سکندر خان لودھی بادشاہ بنا۔ سکندر لودھی 1479 سے 1517 تک تقریباً 28 سال تک حکومت کرتا رہا۔ سکندر لودھی شاعری بھی کیا کرتا تھا اور اس نے 9000 سطروں پر مشتمل فارسی زبان میں ایک دیوان بھی لکھا۔ دلی میں موجود
لودھی باغ لودھی سلطنت کی یادگار ہے۔ اسی لودھی باغ میں سکندر لودھی کا مقبرہ بھی واقع ہے۔ سلطان سکندر لودھی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم خان لودھی بادشاہ بنا۔ ابراہیم لودھی 9 سال تک یعنی 1517 سے 1526 تک دلی سلطنت پر حکومت کرتا رہا۔ اپریل 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی، جس میں افغانستان سے آنے والے ظہیر الدین بابر نے نہ صرف ابراہیم لودھی کو شکست دی بلکہ ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا بھی گیا۔ ابراہیم لودھی کا مقبرہ بھارتی ریاست ہریانہ کے علاقے پانی پت میں واقع ہے۔ ابراہیم لودھی کی موت کے بعد لودھی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور مغل سلطنت کا آغاز ہوا۔ مغل سلطنت کا آغاز 1526 میں ہوا اور اس کا خاتمہ 1857 میں ہوا، جبکہ 15 سال تک سوری سلطنت بھی قائم رہی تو مجموعی طور پر مغل خاندان نے 316 سال تک دلی کے تخت پر حکومت کی۔ مغل سلطنت کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ کابل سے لے کر کلکتہ اور چٹاگانگ تک مغلوں نے حکومت کی۔ مغل بادشاہوں کی سب سے بڑی طاقت ان کی جنگی مہارت تھی۔ گن پاؤڈر اور توپ مشینوں کا استعمال مغلوں نے شروع کیا۔ مغلوں نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف جنگی ساز و سامان میں ترقی کی بلکہ انہوں نے بڑے بڑے قلعے، چھاونیاں، باغات، مساجد اور فوارے بھی تعمیر کروائے اور ایک بہترین حکومت چلا کر دکھائی۔ مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر 1526 سے 1530 تک دلی سلطنت کے بادشاہ رہے۔ 1530 میں 47 سال کی عمر میں بابر کا انتقال ہوا۔ بابر کا مقبرہ افغانستان کے شہر کابل میں باغ بابر میں واقع ہے۔ بابر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ناصر الدین محمد ہمایوں مغل سلطنت کا دوسرا بادشاہ بنا۔ ہمایوں 1530 سے 1540 تک بادشاہ رہا۔ ہمایوں کے دور اقتدار کے آخری 2-3 سالوں میں اس کا مقابلہ شیر شاہ سوری سے ہوا۔ شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دی اور اسے جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا، اور یوں مغل سلطنت کا عارضی طور پر خاتمہ ہوا اور سوری سلطنت کا آغاز ہوا۔ سوری سلطنت 1540 سے لے کر 1555 تک تقریباً 15 سال تک قائم رہی، جس کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور فرید خان المشہور شیر شاہ سوری پہلے سوری بادشاہ بنے۔ شیر شاہ سوری 1540 سے 1545 تک تقریباً 5 سال تک بادشاہ رہے۔ شیر شاہ سوری کی کئی یادگار تعمیرات میں سے ایک جی ٹی روڈ کی تعمیر اور بحالی تھی۔ یہ شاہراہ چٹاگانگ بنگال سے شروع ہو کر لاہور سے کابل تک پہنچتی ہے۔ شیر شاہ سوری کا انتقال 1545 میں ہوا اور ان کا مقبرہ ریاست بہار انڈیا کے علاقے سسارم میں واقع ہے۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری اگلے 9 سال تک یعنی 1545 سے 1554 تک بادشاہ رہا۔ اسلام شاہ سوری کا مقبرہ اپنے باپ کی قبر سے 1 کلومیٹر دور سسارم میں ہی واقع ہے۔ 1554 میں اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کا 12 سالہ بیٹا فیروز شاہ سوری چند روز تک بادشاہ بنا رہا، جسے شیر شاہ سوری کے بھتیجے عادل شاہ سوری نے قتل کر دیا، اور عادل شاہ سوری خود بادشاہ بنا، لیکن وہ بھی صرف 1 سال تک حکومت کر سکا اور 1555 میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ عادل شاہ سوری کے قتل کے بعد اس کا بہنوئی ابراہیم شاہ سوری چند ماہ تک بادشاہ بنا۔ ابراہیم شاہ سوری کے بعد سکندر شاہ سوری دلی سلطنت کا بادشاہ بنا، لیکن وہ بھی حکومت کرنے میں ناکام رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل بادشاہ ہمایوں در بدر پھرنے اور 15 سال کی جلاوطنی کے بعد ایک بار پھر سے طاقتور ہو چکا تھا۔ ہمایوں نے اپنے لشکر کے ہمراہ سوری بادشاہوں سے جنگ لڑی اور وہ اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب رہا، اور وہ اگلے 11 ماہ تک پورے ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ ہمایوں کا مقبرہ دلی بھارت میں واقع ہے۔ ہمایوں کی موت کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر بادشاہ بنا۔ اکبر نے نصف صدی تک پورے ہندوستان پر حکومت کی اور اسے اکبر دی گریٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جلال الدین اکبر 1556 سے 1605 تک تقریباً 49 سال تک شہنشاہ ہندوستان رہا۔ اکبر نے اپنے دور حکومت میں فتح پور سکری شہر بسایا، جو آج بھی مغل فن تعمیر کی یادگار ہے۔ اسی شہر میں 1605 میں اکبر کا انتقال ہوا۔ اکبر کا مقبرہ بھارتی شہر آگرہ کے علاقے سکندرہ میں واقع ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد سلیم جہانگیر بادشاہ بنا۔ جہانگیر 1605 سے 1627 تک تقریباً 22 سال تک ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ جہانگیر کا مقبرہ لاہور پاکستان میں واقع ہے۔ جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین شاہ جہاں ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ شاہ جہاں 1627 سے لے کر 1657 تک قریب 30 سال تک شہنشاہ ہند رہا۔ دلی کا لال قلعہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں ہی تعمیر ہوا۔ شاہ جہاں کی تعمیر کردہ کئی یادگار عمارتوں میں سے ایک تاج محل آگرہ ہے۔ تاج محل کا شمار دنیا کے 7 عجوبوں میں ہوتا ہے۔ شاہ جہاں کا مقبرہ بھی تاج محل آگرہ میں واقع ہے۔ شاہ جہاں کی موت کے بعد اس کا بیٹا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا۔ اورنگزیب عالمگیر 1658 سے لے کر 1707 تک تقریباً
تقریباً 49 سال تک شہنشاہ ہندوستان رہا۔ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت مغل تاریخ کی سب سے زیادہ وسیع و عریض حکومت تھی۔ اورنگزیب نے کئی قلعے، عمارتیں، شہر اور مساجد تعمیر کروائیں۔ اورنگزیب کا مقبرہ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد کے شہر خلد آباد میں واقع ہے۔ 1707 میں اورنگزیب کے بعد اس کا بیٹا محمد اعظم شاہ صرف 3 ماہ تک بادشاہ رہا۔ محمد اعظم شاہ کے بعد اورنگزیب کا ایک اور بیٹا بہادر شاہ اول 1707 سے 1712 تک 5 سال تک بادشاہ رہا۔ بہادر شاہ اول کے بعد اس کا بیٹا مرزا جہاندار شاہ 1 سال کے لیے 1212 سے 1213 تک بادشاہ رہا۔ مرزا جہاندار شاہ کو اس کے بھتیجے فروخسیار نے قتل کر دیا اور وہ خود 1713 سے 1719 تک 6 سال تک بادشاہ رہا۔ فروخسیار کے بعد اس کا چچا زاد بھائی رفیع الدرجات صرف 4 ماہ تک بادشاہ رہا۔ رفیع الدرجات کے بعد اس کا بھائی رفیع الدولہ بھی صرف 3 ماہ تک بادشاہ رہا۔ رفیع الدولہ جسمانی اور ذہنی طور پر معذور تھا۔ رفیع الدولہ اور اس کا بھائی رفیع الدرجات دونوں ہی دلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں مدفون ہیں۔ رفیع الدولہ کے بعد نیک سیار کو بادشاہ کے طور پر سامنے لایا گیا۔ نیک سیار اورنگزیب عالمگیر کا پوتا تھا۔ چند ہفتوں میں ہی نیک سیار کی بھی چھٹی ہو گئی اور نیک سیار کے بعد مرزا محمد شاہ ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ محمد شاہ بہادر شاہ اول کا پوتا تھا، لیکن وہ صرف 1 سال تک یعنی 1719 سے 1720 تک حکومت کر پایا۔ مرزا محمد شاہ کے بعد رفیع الدولہ اور رفیع الدرجات کا بھائی مرزا محمد ابراہیم بھی چند ماہ تک حکومت کر سکا۔ مرزا محمد ابراہیم کے چچا زاد بھائی مرزا محمد شاہ نے اسے قید کروایا اور دوبارہ وہ خود شہنشاہ ہندوستان بن گیا۔ مرزا محمد شاہ تاریخ کی کتابوں میں عیاش ترین اور رنگیلا بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مرزا محمد شاہ کے دور سے ہی مغل سلطنت ڈگمگانا شروع ہو گئی تھی اور مختلف خود مختار ریاستیں بن گئی تھیں، اور رہی صحیح کسر نادر شاہ کے دلی پر حملے نے پوری کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی روز بروز طاقتور ہو رہی تھی۔ مرزا محمد شاہ 1720 سے لے کر 1748 تک تقریباً 28 سال تک دلی سلطنت کا حکمران رہا۔ مرزا محمد شاہ دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں مدفون ہے۔ مرزا محمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ بہادر دلی سلطنت کا بادشاہ بنا اور وہ اس عہدے پر 1748 سے 1754 تک 6 سال تک رہا۔ مرزا احمد شاہ بہادر کے بعد اس کے بعد محمد شاہ کا چچا زاد بھائی عالمگیر ثانی دلی کے تخت پر براجمان ہوا۔ عالمگیر ثانی جہاندار شاہ کا بیٹا اور بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ عالمگیر ثانی 1754 سے 1759 تک 5 سال تک بادشاہ رہا۔ عالمگیر ثانی کے بعد شاہ جہاں سوم 1760 تک 1 سال تک بادشاہ رہا۔ شاہ جہاں سوم مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد کام شاہ کا پوتا تھا۔ شاہ جہاں سوم کے بعد عالمگیر ثانی کا بیٹا شاہ عالم ثانی 1760 سے 1806 تک 46 سال تک دلی کا بادشاہ رہا۔ شاہ عالم ثانی کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ ثانی 1806 سے 1837 تک 31 سال تک دلی کے تاج و تخت کا مالک رہا۔ اکبر شاہ ثانی کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ دوم جو کہ بہادر شاہ ظفر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ دلی کا بادشاہ بنا۔ بہادر شاہ ظفر 1837 سے لے کر 1857 تک تقریباً 20 سال تک برصغیر پاک و ہند کا آخری مسلمان اور آخری مغل بادشاہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں کا پورے برصغیر پر غلبہ ہو گیا۔ دلی کے تاج و تخت اور بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو قیدی بنا لیا گیا اور کچھ عرصے بعد آخری شاہ ہندوستان کو برما کے شہر رنگون میں جلا وطن کر دیا گیا۔ 1862 میں بہادر شاہ ظفر کی وفات ہوئی اور برما میں ہی ان کی قبر بنائی گئی۔ برما کا نیا نام میانمار ہے۔ میانمار کے شہر ینگون میں بہادر شاہ ظفر کا مقبرہ آج بھی مغل سلطنت کے زوال کا پتہ دے رہا ہے۔ کئی ہندوستانی اور پاکستانی سربراہان مملکت بہادر شاہ ظفر کی قبر پر حاضری دے چکے ہیں۔ دوستو یہ تو تھی سرزمین ہندوستان پر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کی کہانی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو